बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का नावल है मोहब्बत की कसम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये खेल तुमने शुरू किया था जुनैशा एहतशाम हाशमी। मोहब्बत का झूठा नाटक। शर्त जीतने का जुनून मुबारक हो, तुम जीत गई। एहतशाम की आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई थी, सर्द और बेतासुर, मगर उसके लफ्ज़ों में छुपी आग जुनैशा के पूरे वजूद को झुलसा रही थी। वो अरूसी जोड़े की भारी पिन तले दबी बेड के किनारे पर सहमी बैठी थी। कमरा फूलों की महक से भरा हुआ था, मगर उसे अपने इर्द गिर्द बारूद की बू महसूस हो रही थी। उसने हिम्मत करके नज़रें उठाईं तो सामने एहतशाम हाशमी खड़ा था। शेरवानी उतारकर वो स्याह कुर्ता शलवार में मलबूस था। आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ी हुई थी और चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो किसी फातेह की होती है, एक ऐसी फतह जिसमें जश्न नहीं, सिर्फ इंतकाम का सुकून था। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी जिंदगी में तूफान की तरह आओगी, सब कुछ तहस नहस करोगी, अपनी शर्त जीत कर मुझे ब्लॉक करोगी और मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? वो एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था और जुनैशा का दिल हलक में आकर धड़क रहा था। उसकी आंखों में वो नरमी और मोहब्बत नहीं थी जो चंद हफ्ते पहले उसके लिए मखसूस थी, बल्कि एक खूनखार चमक थी, एक ऐसा जुनून जो सब कुछ जलाकर राख कर देने पर तुला था। इब्तिसाम भाई, उसके मुंह से कपकपाते हुए निकला। भाई? एहतशाम के होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो भाई तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने अपनी कजन्स के सामने कहका लगाकर कहा था कि तुम लोगों का भाई भी आम मर्दों की तरह ठरकी है। अब तो मैं सिर्फ तुम्हारा शौहर हूँ, वो शौहर जिसे तुमने खुद चुना है। उसके आखिरी अल्फाज एक काटनेदार तंज थे। जुनैशा का जहन माजी के दरीचों में भटकने लगा। ये सब कहाँ से शुरू हुआ था? एक छोटी सी शरारत, एक मामूली सी शर्त ने उसे आज जिस मकाम पर ला खड़ा किया था, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अम्मी प्लीज़, सिर्फ 2 हफ्तों की तो बात है, जुनैशा ने अपनी माँ के गले में बाहें डालकर लाड से कहा। उसके वालिदैन हज पर जा रहे थे और उसे 2 हफ्तों के लिए अपने चचा हैदर हाशमी के घर छोड़ने का फैसला किया गया था। मैं लारैब के साथ बहुत इंजॉय करूंगी, आप फिक्र ना करें। हैदर हाशमी का घराना मोहब्बत करने वाला था। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा एहतशाम हाशमी, जो किसी कारपोरेट कंपनी में आला ओहदे पर फाइज था और जिसका रोब और संजीदगी पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। उससे छोटी लारैब, जो जुनैशा की हम उम्र और बेहतरीन दोस्त थी, और सबसे छोटा अरसल हाशमी, जो मैट्रिक का तालिब इल्म और शरारतों में जुनैशा का पार्टनर था। मगर इस बार उसके जहन में एक ख़ास मंसूबा था, एक नई रिलीज़ होने वाली बोल्ड इंग्लिश मूवी जिसके चर्चे हर तरफ थे। अरसल, मेरा शेर भाई, उसने घर पहुंचते ही अरसल को मक्खन लगाना शुरू कर दिया। एक काम है। अरसल उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं था। फिर कोई उल्टा काम ही होगा। बताओ क्या चाहिए? वो एक मूवी की सीडी चाहिए, उसने आहिस्ता से कहा। अरसल ने फौरन भांप लिया। वही वाली ना जिसके ट्रेलर पर भी वार्निंग लगी हुई है। तौबा करो जोनी, अगर एहतशाम भाई को पता चल गया तो वो मेरी खाल उधेड़ देंगे। कुछ नहीं होता, तुम बस सीडी ले आओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। जुनैशा ने उसे यकीन दिलाया। काफ़ी मिन्नत समाजत के बाद अरसल मान ही गया। सीडी तो आ गई, मगर अब मसला था उसे देखने का। घर में 2 ही कंप्यूटर थे, एक एहतशाम के कमरे में जहाँ जाने का मतलब शेर की किचार में कदम रखना था, और दूसरा ऊपर वाले स्टडी रूम में जिसका साउंड सिस्टम ख़राब था। लारैब, तुम मेरे साथ चलोगी? जुनैशा ने लारैब को अपना मंसूबा बताया। एहतशाम भाई अभी घर पर नहीं है, हम चुपके से उनके कमरे से साउंड डिवाइस उठा लाएंगे। लारैब ने खौफ से आंखें फाड़ी। पागल हो गई हो? एहतशाम भाई को अगर पता चल गया तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। वो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत हसास है। कुछ नहीं होता, वो रात देर तक आएंगे, तब तक हम मूवी देखकर डिवाइस वापस रख देंगे। डरपोक कहीं की, जुनैशा ने उसे चिढ़ाया था। अपनी बहादुरी और बोल्ड तबीयत पर उसे हमेशा से नाज था।
اسے یقین تھا کہ وہ یہ کام آسانی سے کر لے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ہمت اور بہادری سے کس جہنم میں دھکیلنے والی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ہمت اور بہادری اسے کس جہنم میں دھکیلنے والی تھی۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا، وہ اکیلے ہی احتشام ہاشمی کے کمرے میں جائے گی اور وہ ڈیوائس لے کر آئے گی۔ یہ صرف ایک مووی دیکھنے کی ضد نہیں تھی، بلکہ اس گھر کے سب سے رعب شخص کے اصولوں کو توڑنے کا ایک انجانہ نشہ بھی تھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس کی چوری اس کی اپنی زندگی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں دے دے گی۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ زنیشا نے دبے پاؤں اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر راہداری میں جھانکا۔ سب سو چکے تھے۔ اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے دھڑک رہا تھا، مگر چہرے پر عزم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ احتشام بھائی آج کسی میٹنگ کی وجہ سے لیٹ آئیں گے اور یہی بہترین موقع تھا۔ وہ ٹپ ٹپ کرتی احتشام کے کمرے کے سامنے پہنچی۔ ایک لمحے کو اس کے قدم ڈگمگائے۔ بند دروازے کے پیچھے ایک ایسی شخصیت کا کمرہ تھا جس سے پورا گھر خوف کھاتا تھا، مگر پھر مووی دیکھنے کی خواہش اور اپنی انا نے اسے ہمت دی۔ اس نے آہستہ سے ہینڈل گھمایا۔ شکر تھا کہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے چھن کر آتی چاندنی ہلکی سی روشنی پھیلا رہی تھی۔ کمرے میں احتشام کی مخصوص پرفیوم کی مہک رچی ہوئی تھی، ایک ایسی مردانہ خوشبو جو اس کی شخصیت کی ہی طرح مضبوط اور پرکشش تھی۔ زنیشا نے جلدی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کمپیوٹر ٹیبل پر ہی وہ چھوٹی سی ساؤنڈ ڈیوائس رکھی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، آگے بڑھی اور ڈیوائس کو اٹھا لیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا جیسے اس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی ہو۔ ڈیوائس ہاتھ میں آتے ہی وہ فوراً پلٹی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ پہلا مرحلہ کامیابی سے طے ہو گیا تھا، اب بس اسٹڈی روم تک پہنچنا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی جہاں نیم اندھیرا تھا۔ لاریب ڈر کے مارے اپنے کمرے میں ہی دبکی ہوئی تھی۔ اس نشہ کو اس کی بزدلی پر بھی غصہ آ رہا تھا اور ہنسی بھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر چڑھ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سمجھا لاریب کا ڈر ختم ہو گیا اور وہ اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ جلدی چلو اس سے پہلے کوئی دیکھ لے، وہ سرگوشی میں بولی اور پیچھے مڑے بغیر ہاتھ بڑھا کر آنے والے کی کلائی پکڑ لی۔ کیوں اتنا آہستہ چل رہی ہو؟ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچنا چاہا۔ کلائی کافی مضبوط اور مردانہ محسوس ہوئی۔ یہ تمہاری کلائی اتنی مردانہ کیوں ہو گئی ہے؟ خیر جلدی چلو ورنہ تمہارا جلاد بھائی اٹھ جائے گا۔ وہ جلدی جلدی کہتی ہوئی اسے اپنے ساتھ اسٹڈی روم تک لے آئی۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ لاک کیا اور لائٹ آن کر دی۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ دیکھا میں لے آئی نا؟ اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑی اس کی مسکراہٹ ایک زوردار چیخ میں بدلنے سے پہلے ہی حلق میں کہیں اٹک گئی۔ اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے لاریب نہیں بلکہ احتشام ہاشمی بذات خود سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کی قسم ناول۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کھیل تم نے شروع کیا تھا زنیشا احتشام ہاشمی۔ محبت کا جھوٹا ناٹک، شرط جیتنے کا جنون، مبارک ہو تم جیت گئیں۔ احتشام کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، سرد اور بے تاثر، مگر اس کے لفظوں میں چھپی آگ زنیشا کے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ وہ عروسی جوڑے کے بھاری پن تلے دبی بیڈ کے کنارے پر سہمی بیٹھی تھی۔ کمرہ پھولوں کی مہک سے بھرا ہوا تھا، مگر اسے اپنے ارد گرد بارود کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں تو سامنے احتشام ہاشمی کھڑا تھا،
शेरवानी उतार कर वो स्याह कुर्ता शलवार में मलबूस था। आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ी हुई थी और चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो किसी फातेह की होती है। एक ऐसी फतह जिसमें जश्न नहीं, सिर्फ इंतकाम का सुकून था। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी जिंदगी में तूफान की तरह आओगी, सब कुछ तहस नहस करोगी, अपनी शर्त जीतकर मुझे ब्लॉक करोगी और मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? वो एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था और जुनैशा का दिल हलक में आकर धड़क रहा था। उसकी आंखों में वो नरमी और मोहब्बत नहीं थी जो चंद हफ्ते पहले उसके लिए मखसूस थी, बल्कि एक खूनखार चमक थी, एक ऐसा जुनून जो सबको जलाकर राख कर देने पर तुला था। एहतशाम भाई, उसके मुंह से कपकपाते हुए निकला। भाई? एहतशाम के होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो भाई तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने अपने कजन्स के सामने कहा था कि तुम लोगों का भाई भी आम मर्दों की तरह ठरकी है। अब तो मैं सिर्फ तुम्हारा शौहर हूँ, वो शौहर जिसे तुमने खुद चुना है। उसके आखिरी अल्फाज एक कांटेदार तंज थे। जुनैशा का जहन माजी के दरीचों में भटकने लगा। ये सब कहाँ से शुरू हुआ था? एक छोटी सी शरारत, एक मामूली सी शर्त ने उसे आज जिस मकाम पर ला खड़ा किया था जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अम्मी प्लीज़, सिर्फ 2 हफ्तों की तो बात है, जुनैशा ने अपनी माँ के गले में बाहें डालकर लाड से कहा। उसके वालिदैन हज पर जा रहे थे और उसे 2 हफ्तों के लिए अपने चचा हैदर हाशमी के घर छोड़ने का फैसला किया गया था। मैं लारेब के साथ बहुत इंजॉय करूंगी, आप फिक्र ना करें। हैदर हाशमी का घराना मोहब्बत करने वाला था। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा एहतशाम हाशमी, जो किसी कारपोरेट कंपनी में आला ओहदे पर फाइज था और जिसका रोब और संजीदगी पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। उससे छोटी लारेब, जो जुनैशा की हम उम्र और बेहतरीन दोस्त थी, और सबसे छोटा अरसल हाशमी, जो मैट्रिक का तालिब इल्म और शरारतों में जुनैशा का पार्टनर था। मगर इस बार उसके जहन में एक ख़ास मंसूबा था, एक नई रिलीज़ होने वाली बोल्ड इंग्लिश मूवी जिसके चर्चे हर तरफ थे। अरसल मेरा शेर भाई, उसने घर पहुंचते ही अरसल को मक्खन लगाना शुरू कर दिया। एक काम है मेरा। अरसल उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं था। फिर कोई उल्टा काम ही होगा। बताओ क्या चाहिए? वो एक मूवी की सीडी चाहिए, उसने आहिस्ता से कहा। अरसल ने फौरन भांप लिया। वही वाली ना जिसके ट्रेलर पर भी वार्निंग लगी हुई है। तौबा करो जोनी, अगर श्याम भाई को पता चल गया तो वो मेरी खाल उधेड़ देंगे। कुछ नहीं होता, तुम बस सीडी ले आओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। जुनैशा ने उसे यकीन दिलाया। काफ़ी मिन्नत समाजत के बाद अरसल मान ही गया। सीडी तो आ गई, मगर अब मसला था उसे देखने का। घर में 2 ही कंप्यूटर थे, एक एहतशाम के कमरे में जहाँ जाने का मतलब शेर की किचार में कदम रखना था, और दूसरा ऊपर वाले स्टडी रूम में जिसका साउंड सिस्टम ख़राब था। लारेब, तुम मेरे साथ चलोगी? जुनैशा ने लारेब को अपना मंसूबा बताया। एहतशाम भाई अभी घर पर नहीं है, हम चुपके से उनके कमरे से साउंड डिवाइस उठा लेंगे। लारेब ने खौफ से आंखें फाड़ी। पागल हो गई हो? एहतशाम भाई को अगर पता चल गया तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। वो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत हसास है। कुछ नहीं होता, वो रात देर तक आएंगे, तब तक हम मूवी देखकर डिवाइस वापस रख देंगे। डरपोक कहीं की, जुनैशा ने उसे चिढ़ाया था। अपनी बहादुरी और बोल्ड तबीयत पर उसे हमेशा से नाज था। उसे यकीन था कि वो ये काम आसानी से कर लेगी। वो नहीं जानती थी कि यह हिम्मत और बहादुरी उसे किस जहन्नम में धकेलने वाली थी। उसने दिल में फैसला कर लिया, वो अकेले ही एहतशाम हाशमी के कमरे में जाएगी और वो डिवाइस लेकर आएगी। ये सिर्फ एक मूवी देखने की जिद नहीं थी, बल्कि इस घर के सबसे रौबदार शख्स के असूलों को तोड़ने का एक अनजाना नशा भी था। उसने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी डिवाइस की चोरी उसकी अपनी ज़िंदगी की डोर किसी और के हाथ में दे देगी। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। घर में खामोशी का राज था। जुनैशा ने दबे पांव अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर राहदारी में झांका। सब सो चुके थे। उसका दिल किसी अनदेखे खौफ से धड़क रहा था, मगर चेहरे पर अज़म था। वो जानती थी कि श्याम भाई आज किसी मीटिंग की वजह से लेट आएंगे और यही बेहतरीन मौका था। वो टिप टिप करती श्याम के कमरे के सामने पहुंची।
ایک لمحے کو اس کے قدم ڈگمگائے۔ بند دروازے کے پیچھے ایک ایسی شخصیت کا کمرہ تھا جس سے پورا گھر خوف کھاتا تھا، مگر پھر مووی دیکھنے کی خواہش اور اپنی انا نے اسے ہمت دی۔ اس نے آہستہ سے ہینڈل گھمایا۔ شکر تھا کہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے چھن کر آتی چاندنی ہلکی سی روشنی پھیلا رہی تھی۔ کمرے میں احتشام کی مخصوص پرفیوم کی مہک رچی ہوئی تھی، ایک ایسی مردانہ خوشبو جو اس کی شخصیت کی طرح ہی مضبوط اور پرکشش تھی۔ زنیشا نے جلدی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کمپیوٹر ٹیبل پر ہی وہ چھوٹی سی ساؤنڈ ڈیوائس رکھی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، آگے بڑھی اور ڈیوائس کو اٹھا لیا۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا جیسے اس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی ہو۔ ڈیوائس ہاتھ میں آتے ہی وہ فوراً پلٹی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا، پہلا مرحلہ کامیابی سے طے ہو گیا تھا۔ اب بس اسٹڈی روم تک پہنچنا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی جہاں نیم اندھیرا تھا۔ لاریب ڈر کے مارے اپنے کمرے میں ہی دبکی ہوئی تھی۔ اس زنیشا کو اس کی بزدلی پر بھی غصہ آ رہا تھا اور ہنسی بھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر چڑھ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سمجھا لاریب کا ڈر ختم ہو گیا اور وہ اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ جلدی چلو اس سے پہلے کوئی دیکھ لے، وہ سرگوشی میں بولی اور پیچھے مڑے بغیر ہاتھ بڑھا کر آنے والے کی کلائی پکڑ لی۔ کیوں اتنا آہستہ چل رہی ہو؟ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچنا چاہا۔ کلائی کافی مضبوط اور مردانہ محسوس ہوئی۔ یہ تمہاری کلائی اتنی مردانہ کیوں ہو گئی ہے؟ خیر جلدی چلو ورنہ تمہارا جلاد بھائی اٹھ جائے گا۔ وہ جلدی جلدی کہتی ہوئی اسے اپنے ساتھ اسٹڈی روم تک لے آئی۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ لاک کیا اور لائٹ آن کر دی۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ دیکھا میں لے آئی نا؟ اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑی اس کی مسکراہٹ ایک زوردار چیخ میں بدلنے سے پہلے ہی حلق میں کہیں اٹک گئی۔ اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے لاریب نہیں بلکہ احتشام ہاشمی بذات خود سینے پر ہاتھ باندھے اپنی سرد اور گہری آنکھوں سے اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے ابھی نگل جائے گا۔ زنیشا کے ہاتھ سے ساؤنڈ ڈیوائس چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ یہاں کیسے؟ وہ تو میٹنگ میں تھے۔ مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ اس کے منہ سے جو پہلا فضول ترین بہانہ نکلا وہ یہی تھا۔ یہ کہتے ہی تو وہ دروازے کی طرف بھاگی تاکہ اس جلاد سے جان چھڑا سکے، لیکن احتشام اس سے زیادہ تیز تھا۔ اس نے ایک جھٹکے میں اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ زنیشا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ احتشام کے مضبوط بازوؤں نے اسے سہارا دیا۔ اس کی گرفت لوہے کی طرح تھی۔ زنیشا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ احتشام کا چہرہ اس کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی گرم سانسیں اپنی جلد پر محسوس کر سکتی تھی۔ نیند میں چلنے کی بیماری بہت خوب۔ اس کی آواز میں طنز اور غصے کا ایسا امتزاج تھا کہ زنیشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اور نیند میں ہی تم میرے کمرے سے میری چیزیں بھی اٹھا لاتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے احتشام نے سرد لہجے میں پوچھا، کس کی اجازت سے تم میرے کمرے میں داخل ہوئی اور یہ ڈیوائس اٹھائی؟ اس کی گرفت میں قید زنیشا کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے شیر کی دم پر نہیں گردن پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ احتشام ہاشمی کی قربت اور اس کے سرد چبھتے ہوئے سوال نے زنیشا کی ساری بولڈنس اور بہادری ہوا میں تحلیل کر دی تھی۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ جو ہر کسی کو اپنی باتوں سے لاجواب کر دیتی تھی، آج اس کے پاس کہنے کو ایک لفظ نہیں تھا۔ وہ بس خود کو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جواب دو۔ احتشام کا لہجہ مزید سخت ہوا۔ اس کی آنکھیں زنیشا کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اس کے خوف کو محسوس کر کے انجانے طور پر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے بتایا نا مجھے نیند میں چلنے کی بیماری ہے۔ اس نے اٹکتے ہوئے وہی بہانہ دہرایا، اس امید پر کہ شاید وہ مان جائے۔ مجھے خود بھی نہیں پتا میں کیسے سوتے ہوئے آپ کے کمرے میں چلی گئی اور یہ اٹھا لائی۔ پلیز احتشام بھائی مجھے جانے دیں۔
اس نے رونے والا چہرہ بنا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے جو آدھے خوف اور آدھے بناوٹ کے تھے۔ اس کے معصومیت بھرے جھوٹے بیان اور آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کو دیکھ کر احتشام کے سنجیدہ چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ ابھرتے ابھرتے رہ گئی۔ اسے اس لڑکی کی ڈٹائی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی اور چہرے پر دوبارہ وہی سختی طاری کر لی۔ اچھا، تو یہ بیماری تمہیں صرف میرے کمرے تک ہی لاتی ہے؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ اور نیند میں تمہیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے؟ زنیشا کے پاس اس کے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ چاہے یہ حرکت تم نے نیند میں کی ہو یا جاگتے میں، سزا تو تمہیں ملے گی، احتشام نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ یہ سن کر زنیشا نے خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی سزا؟ احتشام نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ زنیشا نے سکون کا سانس لیا، مگر اس کی خوشی عارضی تھی۔ احتشام نے اسے جانے کا راستہ دینے کی بجائے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اسے بلاک کر دیا۔ سزا یہ ہے کہ تم آج رات اسی کمرے میں رہو گی۔ صبح جب سب اٹھیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ میری کزن رات پر میرے ساتھ اسٹڈی روم میں کیا کر رہی تھی۔ یہ سننا تھا کہ زنیشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، پلیز ایسا مت کیجیے گا۔ تایا ابو اور تائی امی کیا سوچیں گے؟ میری عزت کا سوال ہے۔ عزت؟ احتشام نے حقارت سے کہا۔ وہ تمہیں تب سوچنی چاہیے تھی جب تم چوروں کی طرح میرے کمرے میں گھس رہی تھی۔ احتشام کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ زنیشا کو لگا کہ اب معصومیت کا ڈرامہ کام نہیں آئے گا۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور اپنی فطری طبیعت پر واپس آ گئی۔ دیکھیں، اگر آپ نے مجھے یہاں روکے رکھا تو میں صبح سب کو بتا دوں گی کہ آپ نے مجھے زبردستی یہاں بند کیا ہوا تھا۔ میں تایا ابو اور تائی امی سے آپ کی شکایت کروں گی، اس نے اس سے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ اس کی اس غیر متوقع دھمکی پر احتشام چند لمحے خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی کہ یہ لڑکی اتنی جلدی خوف کے خول سے باہر کیسے آ گئی۔ وہ اس کی ہمت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نرم پڑے۔ وہ جانتا تھا کہ بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، خاص طور پر جب غلطی اس لڑکی کی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دروازے سے ہٹ گیا۔ جاؤ، نکلو یہاں سے، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اور آئندہ میری کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگانا، ورنہ اگلی بار معافی نہیں ملے گی۔ جان بخشی پر زنیشا نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ بجلی کی تیزی سے دروازے سے باہر نکلی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے اپنی پشت پر احتشام کی گہری نظریں محسوس ہوئیں۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا اور دروازہ لاک کر کے بستر پر گر گئی۔ اس کا دل ابھی تک کسی میراتھن رنر کی طرح بھاگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محاذ آرائی ایک ایسے کھیل کا آغاز تھی جس میں ہار اور جیت دونوں ہی تباہ کن تھے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول کافی پرسکون تھا، مگر زنیشا کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ بار بار جن اکھیوں سے احتشام کو دیکھ رہی تھی، جو ہمیشہ کی طرح سنجیدگی سے اخبار پڑھتے ہوئے ناشتہ کر رہا تھا، اس کے چہرے پر رات والے واقعے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے ایک بار بھی زنیشا کی طرف نہیں دیکھا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ احتشام کا یہ رویہ زنیشا کے لیے حیران کن بھی تھا اور کسی حد تک اطمینان بخش بھی۔ ناشتے کے بعد جیسے ہی احتشام آفس کے لیے نکلا، زنیشا نے لاریب اور ارسل کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ تم لوگ کہاں تھے رات کو؟ میں اکیلی ہی پھنس گئی تھی۔ اس نے آتے ہی دونوں پر چڑھائی کر دی۔ کیا ہوا؟ تم ڈیوائس لے آئی تھی؟ ارسل نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ ڈیوائس تو میں لے آئی تھی، مگر ساتھ میں تمہارا جلاد بھائی کو بھی لے آئی تھی، زنیشا نے منہ بنا کر کہا، اور پھر رات کی پوری کہانی مرچ مسالہ لگا کر سنانی شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح وہ احتشام کو غلطی سے لاریب سمجھ کر اسٹڈی روم میں لے گئی اور پھر پکڑی گئی۔ لاریب اور ارسل یہ سن کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ او خدایا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ احتشام بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا۔ ارسل ہنسی سے دوہرا ہوتے ہوئے بولا، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ تم لوگوں کو اندازہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی؟ زنیشا نے مصنوعی غصے سے کہا، اور سنو،
तुम लोग अपने भाई को जितना शरीफ समझते हो वो इतना है नहीं, बड़ा कोई ठरकी इंसान है। ये सुनकर लरेब की हंसी रुक गई। जोनी, ये क्या कह रही हो? एहतशाम भाई ऐसे बिल्कुल नहीं है। ओहो, तुम्हें क्या पता? जुनैशा ने बात को मजीद बढ़ाते हुए कहा। उसने मुझे स्टडी रूम में अकेला देखकर घेर लिया। चेहरे पर चढ़ाई सारी शराफत हवा हो गई। मुझे बाजू से खींचकर अपने इतने करीब कर लिया कि उसकी सांसें तक मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। शर्म और गुस्से से मेरा खून खौल रहा था, मगर वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। वो तो शुक्र है मैंने ताया अब्बू को बताने की धमकी दी, तब जाकर उसने मेरी जान छोड़ी। लारेब को अपने भाई के बारे में ये बात सुनकर बुरा लगा। नहीं, मुझे यकीन नहीं आता, भाई ऐसे नहीं है। तुम ज़रूर बढ़ा चढ़ाकर बता रही हो, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, इसलिए तुम लोगों के सामने तो शराफत का नाटक करेगा ही। हकीकत में वो भी आम लड़कों की तरह ही है। जुनैशा ने अपनी बात पर इसरार किया। उन दोनों की बहस सुनकर अरसल के शरारती दिमाग में एक आइडिया आया। अच्छा, लड़ना बंद करो, मेरे पास एक आइडिया है। दोनों ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। जोनी, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है कि एहतशाम भाई भी आम लड़कों से जैसे हैं अगर तुम्हें इतना ही यकीन है कि एहतशाम भाई भी आम लड़कों जैसे हैं तो तुम इन्हें पिटाकर दिखाओ। अगर वो तुम्हारे जाल में फंस गए तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे कि वो शरीफ नहीं है। ये सुनकर जुनैशा एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। ये चैलेंज उसकी अना को ललकार रहा था। पिटाकर दिखाऊं? मतलब उनसे फ्लर्ट करूं? उन्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाओ? अगर वो भी तुम्हें आई लव यू कह दें तो तुम जीत जाओगी। अरसल ने शरारत से आंख मारते हुए वजाहत की। लारैब ने फ़ौरन मुखालफत की। अरसल, ये गलत है। भाई के जज्बात के साथ खेलना ठीक नहीं। कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ एक गेम है, और वैसे भी मुझे पता है एहतशाम भाई ऐसे नहीं है। वो कभी नहीं फंसेंगे, जोनी ही हारेगी। अरसल ने जुनैशा को मज़ीद उकसाया। जुनैशा की रगों में खून की गर्दिश तेज़ हो गई। उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने और अपनी बात सच साबित करने का बेहतरीन मौका लगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारे भाई को पिटाकर दिखाऊंगी। वाह, ये हुई ना बात, अरसल खुशी से बोला। लेकिन मेरी एक शर्त है। जुनैशा ने अपनी उंगली उठाई। अगर मैं ये शर्त जीत गई तो तुम मुझे 10,000 रुपये दोगे। 10,000? इसने एक लम्हे को सोचा, फिर कंधे उचकाकर बोला, मंजूर है, क्योंकि ये 10,000 मुझे कभी देने ही नहीं पड़ेंगे। शर्त तय पा चुकी थी। जुनैशा के अंदर एक नया जोश भर गया था। उसने उसी वक्त अरसल से एहतशाम का फ़ोन नंबर लिया। उसके जहन में एक ख़तरनाक खेल का मंसूबा बनना शुरू हो गया था। वो एहतशाम हाशमी को ये दिखाना चाहती थी कि कोई भी मर्द हो औरत के हुस्न और अदाओं से बच नहीं सकता। उसने अपना फ़ोन उठाया और एक नया कॉन्टैक्ट टारगेट के नाम से महफूज किया, ये जाने बगैर कि खेल में शिकार कौन होगा और शिकारी कौन। उस रात जुनैशा अपने बिस्तर पर लेटी फ़ोन हाथ में लिए गहरी सोच में थी। शर्त तो उसने लगा ली थी, मगर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे। एहतशाम हाशमी जैसे संजीदा और खुश्क मिजाज शख्स को मैसेज पर बात करने पर राज़ी करना ही एक मुश्किल काम था। उसका दिल थोड़ा घबरा रहा था, मगर फिर अरसल और लारेब के चेहरे उसकी आंखों के सामने घूम गए और उसके अंदर का जोश दोबारा बेदार हो गया। उसने व्हाट्सएप खोला और एहतशाम के नंबर पर एक सादा सा हाय लिखकर भेज दिया। मैसेज भेजते ही उसने अपना इंटरनेट बंद कर दिया ताकि वो उसका ऑनलाइन स्टेटस ना देख सके। चंद मिनट बाद उसने हिम्मत करके नेट ऑन किया। डबल टिक नीले हो चुके थे। उसका दिल धक से रह गया। उसका मतलब था कि एहतशाम ने मैसेज पढ़ लिया है। कुछ ही देर में जवाब हु इज़ दिस, उसके मुख्तसर और टू द पॉइंट जवाब ने जुनैशा को मज़ीद सोच में डाल दिया। उसे कोई ऐसा जवाब देना था जो दिलचस्प भी हो और पुरस्रार भी। उसने टाइप किया, आपकी एक चाहने वाली। ये भेजकर वो खुद ही मुस्कुरा दी। उसे एहतशाम के चेहरे के तासुरात का तसव्वुर करके मज़ा आ रहा था। फ़ौरन जवाब आया, लिसन, आई डोंट हैव टाइम फॉर जोक्स, टेल मी हु यू आर और आई एम ब्लॉकिंग यू। उसकी धमकी काम कर गई।
زنیشا کو اندازہ ہو گیا کہ زیادہ ڈرامے بازی کی تو واقعی اسے بلاک کر دے گا۔ اسے کھیل کو احتیاط سے آگے بڑھانا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بتا دیتی ہوں، لیکن آپ وعدہ کریں کہ غصہ نہیں کریں گے۔ اس نے تھوڑی معصومیت کا سہارا لیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ زنیشا کو لگا شاید وہ اب جواب نہیں دے گا، مگر پھر میسج آیا، اوکے۔ اس ایک لفظ نے زنیشا کو حوصلہ دیا۔ اس نے گہری سانس لی اور ٹائپ کیا، میں زنیشا ہوں، پلیز مجھے بلاک مت کیجیے گا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ یہ بھیج کر وہ بے چینی سے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ رات والی حرکت پر اسے ڈانٹنا نہ شروع کر دے۔ احتشام کا جواب اس کی توقع کے برعکس تھا۔ یہاں میسج کیوں کر رہی ہو؟ جو بھی بات کرنی ہے میرے کمرے میں آ کر کر لو۔ اس کا جواب پڑھ کر زنیشا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بڑا آیا کمرے میں بلانے والا، اس نے دل میں سوچا۔ اسے اپنی بات سچ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہنسی دباتے ہوئے لکھا، نہیں، مجھے آپ کے سامنے فیس ٹو فیس بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ احتشام کا جواب آیا، شرم اور تمہیں حیرت ہے؟ خیر چلو یہی بتا دو کیا بات ہے، جلدی کرو مجھے سونا ہے۔ زنیشا کو لگا کہ یہی صحیح موقع ہے۔ اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور وہ 3 لفظ ٹائپ کیے جو اس کھیل کا سب سے اہم حصہ تھے، آئی لو یو۔ یہ میسج بھیجتے ہی اس نے فوراً اپنا فون آف لائن کر دیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ صرف ایک کھیل تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی سنسنی تھی۔ وہ تصور میں احتشام کے چہرے کے حیران اور ناقابل یقین تاثرات سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے اس میسج نے احتشام ہاشمی کے پرسکون دماغ میں ہلچل مچا دی ہوگی۔ وہ اپنی پہلی چال کی کامیابی پر مطمئن تھی۔ ایک جھوٹے پیغام نے ہوا میں وہ زہر گھول دیا تھا جس کا اثر دونوں کی زندگیوں پر ہونا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر زنیشا کے اندر ایک طوفان تھا، مگر اس نے اپنے چہرے پر مکمل سکون طاری رکھا۔ اس کی نظریں بار بار احتشام کی طرف اٹھ رہی تھیں، جو آج بھی ہمیشہ کی طرح خاموش اور سنجیدہ تھا۔ زنیشا یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے چاہنے پر رات والے میسج کا کیا رد عمل ہے۔ احتشام نے ایک لمحے کے لیے اخبار سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں ملیں، زنیشا کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے سوچا شاید احتشام ابھی سب کے سامنے اس کی کلاس لے گا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب احتشام کے ہونٹوں کے کونے پر ایک بہت ہی ہلکی، تقریباً نہ نظر آنے والی مسکراہٹ ابھری اور اس نے دوبارہ اخبار میں منہ چھپا لیا۔ یہ مسکراہٹ زنیشا کے لیے ایک گرین سگنل تھا۔ اس کا حوصلہ بلند ہو گیا، اس کا دل خوشی سے ناچنے لگا۔ مچھلی کانٹے میں پھنس رہی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور ارسل کی طرف دیکھ کر فاتحانہ انداز میں آنکھ ماری، جسے ارسل سمجھ نہ سکا۔ اس دن کے بعد زنیشا نے میسیجز کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ اسے دن میں چھوٹے چھوٹے فلرٹ سے بھرے میسج کرتی۔ شروع میں شام کے جواب مختصر اور محتاط ہوتے، مگر آہستہ آہستہ برف پگھلنے لگی۔ وہ بھی اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگا۔ زنیشا اپنی باتوں کے جادو سے اسے یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو رہی تھی کہ وہ سچ میں اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ احتشام ہاشمی، جو ہمیشہ عورتوں سے ایک فاصلہ رکھتا تھا، پہلی بار کسی کی بے باکی اور چنچل پن سے متاثر ہو رہا تھا۔ زنیشا کی شخصیت میں ایک کشش تھی جس سے وہ خود کو بچا نہیں پا رہا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ شاید وہ واقعی اسے پسند کرتی ہے۔ چند ہی دنوں میں وہ دونوں گھنٹوں چیٹ کرنے لگے۔ احتشام اب اسے اپنی دن بھر کی روٹین بھی شیئر کرنے لگا تھا۔ زنیشا اپنی کامیابی پر حیران بھی تھی اور خوش بھی تھی۔ آخر کار وہ بھی دن آ گیا جس کا اسے انتظار تھا۔ ایک رات چیٹ کے دوران زنیشا نے لکھا، آپ خود بھی جواب میں کچھ نہیں کہتے۔ احتشام نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ کس بات کا جواب؟ وہی جو میں روز کہتی ہوں، زنیشا نے معصومیت سے لکھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ میسج آیا جس نے زنیشا کی جیت پر مہر لگا دی۔ آئی لو یو ٹو زونی۔ کہکا لگایا اس نے، فوراً اسکرین شاٹ لیا۔ وہ جیت چکی تھی۔ احتشام ہاشمی، جو خود کو بہت کچھ سمجھتا تھا، اس کے جال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ اب اسے یہ ثبوت ارسل اور لاریب کو دکھانا تھا۔ لیکن پھر اس کے ذہن میں ایک اور شرارتی خیال آیا، صرف چیٹ دکھانے میں وہ مزہ نہیں آئے گا۔ کیوں نہ ایک ایسی تصویر بھی ہو جو اس کی جیت کو مزید یادگار بنا دے۔
ایک ایسی سیلفی جس میں وہ احتشام کے بہت قریب ہو، تاکہ جب وہ یہ ثبوت اپنے کزنز کو دکھائے تو ان کے حیران چہروں کو دیکھ کر اسے حقیقی لطف حاصل ہو۔ اس نے احتشام کی فیس ٹو فیس ملاقات کی ڈیمانڈ کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اسے میسج ٹائپ کیا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ احتشام کا جواب فوراً آیا، میں بھی یہی چاہتا تھا، کب اور کہاں؟ آج رات آپ کے کمرے میں، زنیشا نے ٹائپ کیا، اور اس کے دل میں ایک انجانی سی سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے ایک تصویر کے لیے خطرہ مول لینے کا فیصلہ تو کر لیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کمرے کا ایک کلک اس کی تقدیر کا فیصلہ لکھنے والا ہے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، گھر کے تمام مکین نیند کی وادی میں کھو چکے تھے، مگر زنیشا کی آنکھوں میں نیند نہیں، ایک عجیب سی بے چینی اور جوش تھا۔ اسے آج رات احتشام کے کمرے میں جانا تھا، اگرچہ کسی جوان لڑکے کے کمرے میں رات کے وقت اکیلے جانا کسی بھی لڑکی کے لیے عقل مندی نہیں تھی، مگر اسے اپنے کزن ہونے کے رشتے پر بھروسہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ احتشام کتنا ہی بے باک کیوں نہ ہو جائے، وہ رشتے کی حد کو پار نہیں کرے گا۔ اس کا مقصد صرف ایک سیلفی لینا اور اپنی شرط جیتنا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ لاریب گہری نیند سو چکی ہے تو وہ دبے پاؤں اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر اس بار خوف سے زیادہ ایک عجیب سی ایکسائٹمنٹ سی۔ وہ احتشام کے کمرے کے دروازے پر پہنچی اور ہلکی سی دستک دی۔ دروازہ فوراً کھل گیا، جیسے وہ اس کے آنے کا ہی منتظر ہو۔ احتشام اسے سامنے دیکھ کر کھل اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو زنیشا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آ جاؤ، اس نے نرمی سے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ زنیشا اندر داخل ہوئی۔ احتشام نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی کلک کی آواز نے زنیشا کے دل میں ایک لمحے کو خوف پیدا کیا، مگر اس نے اپنے چہرے پر گھبراہٹ ظاہر نہیں ہونے دی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی میری محبت کو سمجھ جاؤ گی، احتشام نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک گہری وابستگی تھی۔ زونی، جب سے تم نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، مجھے لگ رہا ہے جیسے میری دنیا بدل گئی ہے۔ اب تم سے دور رہنا ایک عذاب محسوس ہوتا ہے۔ وہ بالکل سامنے کھڑا تھا، اس کی گہری آنکھیں زنیشا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ میں جلد سے جلد تمہیں مکمل حق کے ساتھ اس کمرے میں اپنی باہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، جب ہمارے درمیان کوئی فاصلہ، کوئی دیوار نہیں رہے گی۔ اس کی بے باک باتیں سن کر زنیشا، جو خود کو بہت بولڈ سمجھتی تھی، شرم اور غصے سے سرخ پڑ گئی۔ غصہ اس بات پر کہ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا، اور شرم اس لیے کہ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی سچائی اور شدت تھی۔ اس نے زبردستی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی۔ احتشام اس کے قریب آیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں دیوار پر رکھ دیے، اس کے فرار کے تمام راستے بند کرتے ہوئے۔ اس کا چہرہ زنیشا کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم میرے لیے کیا ہو، اس نے جذبات سے بھری آواز میں کہا، اور بہک کر اس کے چہرے پر جھکنے لگا۔ زنیشا کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلا۔ احتشام، پلیز، میری ایک خواہش ہے، اسے جلدی سے بات بدلتے ہوئے کہا، تاکہ ماحول کی گمبھیرتا کو کم کر سکے۔ احتشام نے خود کو سنبھالا۔ ہاں کہو، تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینا چاہتی ہوں، ایک یاد کے طور پر، اس نے معصومیت سے کہا۔ احتشام مسکرایا۔ کیوں نہیں؟ زنیشا نے اپنا فون نکالا اور فرنٹ کیمرہ آن کیا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے بہت قریب کھڑی ہو گئی۔ اس کا بازو احتشام کے کندھے کے گرد تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ تصویر میں ان کی قربت واضح طور پر نظر آئے۔ احتشام نے بھی خوشی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ زنیشا نے مسکرا کر 2-3 سیلفیز لیں۔ اس کا مشن پورا ہو چکا تھا۔ اب میں چلتی ہوں، اس نے فوراً کہا۔ اتنی جلدی؟ احتشام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی تو تم آئی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگانے لگا۔ زونی، میری دھڑکن سنو، یہ دل جو کبھی کسی کے لیے نہیں دھڑکا تھا، اب صرف تمہارے لیے دھڑک رہا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیا۔ زنیشا کو اس کے لمس میں ایک عجیب سی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خواہ مخواہ نروس ہونے لگی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔
کوئی آ جائے گا، مجھے جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً دروازے کی طرف بھاگی اور باہر نکل گئی۔ وہ بھاگتی ہانپنے لگی۔ اس کا مشن کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ثبوت اس کے ہاتھ میں تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس ثبوت کی قیمت اسے اپنی روح بیچ کر چکانی پڑے گی۔ اگلے دن زنیشہ فتح کے نشے میں چور تھی۔ اس کے پاس احتشام کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود تھے۔ واٹس ایپ چیٹ کے اسکرین شاٹس اور وہ متنازع سیلفی۔ اس نے لاریب اور ارسل کو لاؤنج میں اکٹھا کیا جب گھر میں کوئی اور نہیں تھا۔ تو جناب، پیش خدمت ہے آپ کے شریف بھائی کے کارناموں کا ثبوت۔ اس نے ڈرامائی انداز میں اپنا فون ان کے سامنے کیا۔ پہلے اس نے انہیں چیٹ کی اسکرین شاٹس دکھائے، خاص طور پر وہ حصہ جہاں احتشام نے "آئی لو یو ٹو" لکھا تھا۔ ارسل اور لاریب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ناممکن ہے، یہ ضرور کوئی مذاق ہے، لاریب نے ناقابل یقین لہجے میں کہا۔ اوہ، تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا؟ تو پھر یہ دیکھو۔ زنیشہ نے فون کی گیلری کھولی اور وہ سیلفی ان کے سامنے کر دی۔ تصویر میں وہ احتشام کے بعد قریب تھی، اور احتشام کے چہرے پر ایک مسکراہٹ اور آنکھوں میں محبت کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ تصویر کسی بھی شک کی گنجائش نہیں چھوڑ رہی تھی۔ لاریب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بھائی جو ہمیشہ اصولوں اور اقدار کی بات کرتا تھا، اس طرح ارسل بھی شوق میں تھا، مگر پھر اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ واہ زونی، مان گئے تمہیں، تم نے تو واقعی کمال کر دیا۔ تم تو کسی بھی مرد کو پٹا سکتی ہو۔ لاریب شرمندہ ہو کر بولی۔ مجھے احتشام بھائی سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس کی بات سن کر زنیشہ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ ارے میں نے کہا تھا نا، تم لوگوں کا بھائی بھی عام مردوں کی طرح ٹھرکی اور عورت کی خواہش رکھنے والا انسان ہے، مگر تم تو میری بات پر یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ اب دیکھ لیا نا، تمہارا بھائی احتشام ہاشمی کتنا شریف آدمی ہے۔ چند دنوں میں ہی میں نے اسے اپنا دیوانہ بنا لیا۔ رات کو تو بڑی مشکل سے جان چھڑا کر بھاگی تھی، ورنہ موصوف تو رومانس کے پورے چکر میں تھے۔ وہ بلند آواز میں کہکا لگاتے ہوئے اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی۔ لاؤ ارسل کے بچے، اب نکالو میرے 10,000 روپے۔ میں چیلنج جیت چکی ہوں۔ وہ اپنی دھن میں اتنی مگن تھی کہ اسے لاؤنج کے دروازے پر کھڑے اس وجود کا احساس ہی نہیں ہوا جس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ احتشام ہاشمی، جو آفس سے کوئی ضروری فائل لینے واپس آیا تھا، دروازے پر ساکت کھڑا تھا۔ اس نے اپنے کانوں سے زنیشہ کا ہر ایک لفظ سنا تھا، اس کا کہکا، اس کے طنزیہ جملے اور ٹھرکی کا لفظ، ہر لفظ ایک تیزاب کی بوند کی طرح اس کے دل پر گر رہا تھا۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ لمحہ بہ لمحہ بدل رہا تھا، پہلے حیرت، پھر ناقابل یقین، اور پھر ایک ایسی شدید تکلیف اور غصے کی لہر اٹھی جس نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو منجمد کر دیا۔ اس کا دل، جو چند لمحے پہلے تک زنیشہ کی محبت کے احساس سے دھڑک رہا تھا، اب ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے اپنی مٹھی میں بھینچ کر مسل دیا ہو۔ محبت، وہ سب ایک جھوٹ تھا، ایک دھوکہ، صرف ایک شرط جیتنے کے لیے۔ اس کی دنیا ایک لمحے میں الٹ گئی تھی۔ اس کے کانوں میں زنیشہ کے کہکوں کی آواز گونج رہی تھی، وہ اسے کسی گالی کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت اور اپنے اعتبار کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ لاریب کی نظر اچانک دروازے پر کھڑے احتشام پر پڑی اور اس کی چیخ نکل گئی، بھائی! زنیشہ اور ارسل نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ احتشام کو وہاں کھڑا دیکھ کر زنیشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر قالین پر جا گرا۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور کہکے اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ احتشام نے ان تینوں کی طرف ایک خالی، بے تاثر نظر سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی اور سرد مہری تھی جسے دیکھ کر زنیشہ کی روح تک کانپ گئی۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے مڑا اور باہر نکل گیا۔ اس کی خاموشی کسی بھی طوفان سے زیادہ خوفناک تھی۔ محبت کا محل یوں اس نے اپنے دل میں تعمیر کیا تھا، ایک لمحے میں زمین بوس ہو چکا تھا، اور اب اس کی جگہ انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی، ناقابل بیان خاموشی چھا گئی۔ احتشام نے اس موضوع پر کسی سے کوئی بات نہیں کی۔
اس کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ سرد اور لا تعلق ہو گیا تھا۔ زنیشہ خوف اور شرمندگی کے مارے اس کے سامنے آنے سے کترانے لگی۔ اسے اپنی غلطی کی سنجیدگی کا احساس ہو رہا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اپنا کام ہو جانے کے بعد، یا یوں کہیں کہ اپنا کھیل بے نقاب ہو جانے کے بعد، اس نے خوفزدہ ہو کر احتشام کا نمبر بلاک کر دیا۔ 2 دن بعد اس کے والدین عمرے سے واپس آ گئے اور وہ بڑے سکون سے اپنے گھر چلی گئی، اس امید میں کہ شاید وقت کے ساتھ یہ طوفان ٹل جائے گا۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس نے ایک شخص کے اعتبار اور جذبات کو کتنی بے دردی سے کچلا ہے۔ دوسری طرف احتشام ہاشمی کے اندر لگی آگ بجھنے کی بجائے انتقام کے لاوے میں بدل چکی تھی۔ اس کی ہنستی کھیلتی محبت کا جس طرح تماشا بنایا گیا تھا، وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس کے دل میں محبت کی جگہ اب صرف اور صرف انتقام کی خواہش نے لے لی تھی۔ وہ زنیشہ حیدر کو اس کے کیے کی سزا دینا چاہتا تھا، ایک ایسی سزا جسے وہ زندگی بھر نہ بھول سکے۔ کچھ دن بعد اس نے اپنے والدین کے سامنے ایک ایسا مطالبہ رکھا جسے سن کر سب حیران رہ گئے۔ امی ابو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، کون ہے وہ لڑکی؟ زنیشہ، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ یہ سن کر سب کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ انہیں لگا کہ شاید دونوں بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنے بھائی یعنی زنیشہ کے والد سے بات کی اور رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچ گئے۔ زنیشہ کے والدین کے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ انہوں نے خوشی خوشی اس کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ انہیں یقین تھا کہ زنیشہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر جب زنیشہ کو اس رشتے کا پتہ چلا تو اس نے گر سر پر اٹھا لیا۔ میں اس آدمی سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، کبھی نہیں، اس نے واویلا مچایا۔ اس کے ہمیشہ محبت کرنے والے اور ہر لاڈ اٹھانے والے والدین اس کے اس شدید انکار پر حیران رہ گئے۔ انہوں نے پہلی بار اس کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہوئے کہا، ہم زبان دے چکے ہیں، اب یہ شادی ہو کر رہے گی۔ زنیشہ نے لاریب کو فون کیا اور روتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بھائی سے کہے کہ وہ اس رشتے سے انکار کر دے۔ لاریب نے ڈرتے ڈرتے یہ پیغام احتشام تک پہنچا دیا۔ احتشام نے یہ سن کر صرف ایک سرد مسکراہٹ دی اور خاموش رہا۔ کھیل شروع تم نے کیا تھا، ختم میں کروں گا، اس نے دل میں عہد کیا۔ بالآخر شادی کا دن آن پہنچا۔ زنیشہ کے لیے وہ دن کسی جشن کا نہیں بلکہ کسی سزا کے اعلان کا دن تھا۔ اسے زبردستی سرخ روسی جوڑے میں ملبوس کیا گیا تھا۔ بھاری زیورات، اسے سونے کی زنجیریں محسوس ہو رہی تھی اور مہنگا لباس کفن لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی اور چہرہ بے رونق تھا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح بیٹھی تھی جس کی روح کہیں کھو گئی تھی۔ نکاح خاں کے الفاظ اس کے کانوں میں سیسا کی طرح پگھل رہے تھے۔ جب اسے پوچھا گیا، زنیشہ حیدر بنت حیدر علی، کیا آپ کو احتشام ہاشمی ولد ہاشم علی کا نکاح بعوض حق مہر قبول ہے، تو ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس کی نظر اپنے باپ کے جھکے ہوئے سر اور ماں کی آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں پر پڑی۔ اسے اپنا وہ دن یاد آیا جب اس نے کہکا لگا کر احتشام کو ٹھرکی کہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور ایک ہاری ہوئی جواری کی طرح اپنی قسمت کے آگے سر جھکا دیا۔ اس کے ہونٹوں سے ایک ٹوٹی ہوئی تقریباً ناقابل سماعت سرگوشی نکلی، قبول ہے۔ دوسری طرف احتشام ہاشمی مکمل سکون اور سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر دلہے والی کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک فاتح کا سکون تھا۔ اس نے جب زنیشہ کی لرزتی آواز میں قبول ہے سنا تو اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مضبوط اور واضح الفاظ میں 3 بار کہا، قبول ہے۔ اس کا ہر لفظ ایک اعلان تھا، محبت کا نہیں، ملکیت کا۔ وہ ایک بیوی نہیں، ایک قیدی حاصل کر رہا تھا جس کی سزا کا فیصلہ وہ خود کرنے والا تھا۔ رخصتی کے وقت زنیشہ اپنے والدین کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، مگر احتشام بے تاثر کھڑا رہا۔
شادی کی رات جب وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو اس کے دل میں خوشی نہیں، ایک انجانا خوف تھا۔ جب احتشام کمرے میں داخل ہوا تو زنیشا نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا سوائے ایک سرد انتقام کے۔ یہ کھیل تم نے شروع کیا تھا زنیشا احتشام؟ اس کی آواز گونجی، اور زنیشا کو اپنا ماضی، اپنی وہ بے وقوفانہ شرط ایک فلم کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے چلتی ہوئی نظر آئی۔ احتشام نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ خونخوار لہجے میں بولا، تمہیں کیا لگا تھا شرط جیتنے کے لیے محبت کا جھوٹا کھیل کھیلنے کے بعد تم مجھ سے پیچھا چھڑوا لو گی؟ دیکھ لو، جھوٹا کھیل کھیلنے کے باوجود شادی تمہیں مجھ سے ہی کرنی پڑی۔ زنیشا کی آنکھیں یہ جان کر خوف سے پھیل گئیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے خونخوار تیور دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ احتشام، میں معافی مانگتی ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ معافی؟ احتشام ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ بہت دیر ہو چکی ہے زنیشا ہاشمی، اب سزا کا وقت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس پر جھکا۔ زنیشا کی چیخیں اس کے اپنے ہی وجود میں کہیں دب کر رہ گئیں۔ اس نے اپنی وحشت بھری قربت سے زنیشا کو اس کے ہر ایک جھوٹ پر، ہر ایک کہکے اور ہر ایک دھوکے کی سزا دی۔ اس رات محبت نے انتقام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور دو زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات زنیشا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ احتشام نے اسے جسمانی اور روحانی طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اگر وہ اسے معاف کر دیتا تو شاید زنیشا کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جاتی، مگر احتشام نے نہ صرف اس کی معافی ٹھکرائی بلکہ اس کی نسوانیت کو بے دردی سے روندا تھا۔ اگلی صبح جب زنیشا کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا، مگر اس سے زیادہ تکلیف اس کی روح کو تھی۔ اس کے اندر کی وہ چنچل بے باک لڑکی کہیں مر گئی تھی اور اس کی جگہ ایک زخمی اور مشتعل عورت نے لے لی تھی۔ جب احتشام واش روم سے نکلا تو دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ زنیشا کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ نفرت کے انگارے دہک رہے تھے۔ آپ ایک گھٹیا اور گرے ہوئے انسان ہیں، اس نے نفرت سے کہا۔ میں نے جو بھی کیا ٹھیک کیا، آپ اسی قابل تھے۔ احتشام، جو شاید اپنے رات کے رویے پر کچھ پشیمان تھا، اس کی نفرت بھری باتیں سن کر دوبارہ بھڑک اٹھا۔ اور میں نے رات جو کیا وہ بھی ٹھیک کیا، تم اسی قابل تھی، اور یاد رکھنا اب روز تمہارے ساتھ یہی ہوگا۔ اور پھر یہی ہونے لگا۔ ہر رات احتشام اسے اپنی وحشی قربت کی سزا دیتا اور ہر صبح وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی نفرت بھری نظروں اور کاٹ دار جملوں سے زخمی کرتے تھے۔ زنیشا نے کچھ دن تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، وہ اس کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھی، مگر وہ ایک عورت تھی اور ایک مرد کی جسمانی طاقت اور ذہنی اذیت کے سامنے اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ ایک ہفتہ اسی جہنم میں گزر گیا۔ ایک رات تھی جب احتشام نے دوبارہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو زنیشا کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ زاروں کی طرح روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی۔ اس نے اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے اور تڑپ کر بولی، پلیز مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں نے جو کیا مجھے اس پر پچھتاوا ہے۔ میں ہار گئی، میں تھک گئی ہوں۔ بس اب بس کر جائیں، مجھ میں مزید سزا جھیلنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس کی یہ حالت، اس کا یوں ٹوٹ کر بکھرنا احتشام کے دل پر اثر کر گیا۔ اس کا سارا غصہ، سارا اشتعال ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ زنیشا نے کھیل تو کھیلا تھا مگر اس نے تو سچی محبت کی تھی۔ یہی احساس اسے مزید درندہ بننے سے روک گیا۔ اس نے اسے اٹھایا، بستر پر لٹایا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ ساری رات زنیشا آنسو بہاتی رہی۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ احتشام کو جیسے چپ لگ گئی۔ اس نے خود کو زنیشا سے مکمل طور پر دور کر لیا۔ وہ رات کو دیر سے کمرے میں آتا جب زنیشا سو چکی ہوتی اور صبح اس کے جاگنے سے پہلے ہی چلا جاتا۔ وہ صوفے پر سونے لگا تھا۔ پہلے تو زنیشا نے جان چھوٹنے پر شکر ادا کیا، مگر پھر احتشام کی یہ خاموشی اور دوری اسے کھانے لگی۔ اسے احساس ہونے لگا کہ اس کی نفرت سے زیادہ اس کی لا تعلقی تکلیف دہ ہے۔ اس کے دل میں کہیں انجانے میں احتشام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونے لگا تھا۔ ایک رات وہ جان بوجھ کر جاگتی رہی۔ جب وہ کمرے میں آیا اور اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف جانے لگا تو زنیشا نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
پلیز احتشام، یہ ناراضگی ختم کر دیں، آپ مجھے اتنی سزا تو دے چکے ہیں۔ احتشام نے کچھ کہے بغیر اپنا ہاتھ چٹکا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ زنیشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کافی دیر تک سسکیاں لیتی رہی۔ اس کی سسکیوں کی آواز سے تنگ آ کر احتشام جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ سونے دو گی یا نہیں؟ زنیشہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس روتی رہی۔ تنگ آ کر وہ اس کے پاس آیا۔ وہ اوندے منہ پڑی رو رہی تھی۔ اس نے اسے سیدھا کرنے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہی تھی۔ وہ سخت بخار میں مبتلا تھی۔ زونی، وہ پریشان ہو گیا۔ زونی آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا، مگر وہ روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ احتشام ساری رات اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو احتشام کے بہت قریب پایا اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ احتشام نے نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کا سر سہلاتا رہا۔ اگلے 2 دن احتشام نے آفس سے چھٹی لی اور اس کی تیمارداری میں لگا رہا۔ زنیشہ بھی بچوں کی طرح کبھی سر درد تو کبھی جسم درد کا بہانہ بنا کر اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہ ہونے دیتی۔ اس بیماری نے ان کے بیچ کی برف پگھلا دی تھی۔ تیسرے دن جب احتشام آفس سے واپس آیا تو زنیشہ بالکل ٹھیک اور حشاش بشاش تھی۔ وہ اس کے لیے پہلی بار کافی بنا کر لائی۔ احتشام نے خاموشی سے کپ لے لیا۔ رات کو سونے کے وقت زنیشہ جان بوجھ کر اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ احتشام کی گہری آواز نے اسے روکا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر افسردہ چہرہ بنا کر بولی، اپنی جگہ پر۔ وہ تو بخار کی وجہ سے آپ کے بیڈ پر سو گئی تھی۔ اس ڈسٹربنس کے لیے سوری۔ احتشام اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے تکیہ لے کر بیڈ پر پھینکا۔ اس نے مصنوعی غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا، میرے دل میں آگ لگا کر اب تماشا دیکھنے کے لیے صوفے پر جا رہی ہو تو میڈم، اب ہمارے درمیان صلح ہو چکی ہے تو یہ دوریاں نہیں چلیں گی۔ پہلے ہی اتنے دن بڑی مشکل سے صبر کیا ہے۔ اس نے زنیشہ کو کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ احتشام نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھ دیا۔ زنیشہ نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر اس کی محبت بھری نظروں کی تاب نہ لا کر شرماتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ شکر ہے تمہیں شرمانا بھی آتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا اور اسے اپنی سینے سے لگا کر آنکھیں موند لیں۔ زنیشہ کو اپنی منزل مل گئی تھی۔ ایک جھوٹے کھیل سے شروع ہونے والی کہانی نے ایک سچی محبت پر ختم ہو کر انہیں ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا تھا۔ انتقام کی آگ بجھ گئی تھی اور اس کی راکھ سے محبت نے ایک بار پھر جنم لے لیا تھا۔